नावल है जुनून तेरे इश्क का और मैं हूँ नूर आसिफ। हमेशा की तरह बोलूँगी चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एपिसोड को लाइक करना मत भूलिएगा। और परसों रात मैंने जो पोस्ट लगाई थी कि मैं 12 बजे के बाद आप लोगों को न्यू एपिसोड अपलोड कर दूँगी, तो मैंने अपने वादे के मुताबिक एपिसोड 45 अपलोड कर दी थी। मगर फिर भी आप लोग पूछते रहे, मुझे समझ नहीं आया इसकी वजह क्या है। तो एपिसोड को लाइक करना मत भूलिएगा, जितनी जल्दी लाइक उतनी जल्दी एपिसोड, और जल्दी जल्दी तमाम लोग जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर आएँ और मैं जल्द ही यानी कि कल ही आपको न्यू एपिसोड अपलोड कर दूँ। तो बढ़ते हैं अपनी आज के एपिसोड की तरफ। इस दुआ के साथ जा रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें और सबसे बढ़कर दूसरों के चेहरे पे भी मुस्कुराहटें बिखेरते रहें। जुनून तेरे इश्क का किस्त है 46 तहरीर नूर आसिफ। जैसे उसके लबों पर अपनी गिरफ्त मुसलसल बढ़ा रहा था, यहाँ तक कि हेज़ल को महसूस हुआ कि वो शायद आखिरी सांसें ले रही है। हेज़ल उसके हिसार में बुरी तरह मचलते हुए साकत सी हुई थी। यकदम जाजिम उसे अपनी वहशी जुनूनी गिरफ्त से आज़ाद करते हुए उससे दूर हुआ। तकिए पे खुद को गिराती अपनी बेतरतीब सांसों को दुरुस्त करने लगा। हेज़ल गहरे सांस लेती रुख पलट गई। जाजिम की नज़र उसकी पुश्त पर पड़ी, जो गहरे गले की वजह से काफ़ी हद तक अरियां थी। जाजिम ने साइड करवट लेते हुए गहरी नज़र उसके हुचकोले लेते बदन पर डाली। जाजिम के हाथ उसकी पुश्त और उसकी शर्ट की डोरियों पर सफ़र करने लगे। जाजिम के हाथों का लम्स महसूस करते हेज़ल ने खौफ से अपनी सांस रोकी थी। जाजिम ने हेज़ल की कमर पर अपनी उंगलियों का दबाव बढ़ाया तो हेज़ल ने जाजिम की खुरदरी उंगलियों की सख्ती पर सिसकी सी भरी थी। आंखों में आंसुओं की फिर से चिलमन सी आ ठहरी थी। बेबसी का एहसास रगों पे में सरायत करता महसूस हो रहा था। निकाह के बाद उसके जज्बात एहसास जाजिम के लिए मज़ीद सख्त पथरीले हो चुके थे। वो उसकी मर्ज़ी जाने बगैर, उसके एहसास की परवाह किए बगैर उस पर अपना हक जता रहा था। जाजिम की आँख जैसी गर्म सांसें उसे अपनी पिछली गर्दन पर महसूस हुई तो हेज़ल तकिए को सख्ती से दबोचे शिद्दत से रो दी थी। हेज़ल की इस तरह मातम कदा अंदाज में रोने से जाजिम की आंखें उनकी सुर्खी लहू रंग में बदली। जी तो किया था आज इस नाजुक जान को उधेड़ कर रख दे। जाजिम ने उसकी पिछली गर्दन पर झुकते अपने दांत शिद्दत से गाड़े तो हेज़ल ने तकलीफ़ की शिद्दत से आंखें मीचते हुए जाजिम से दूर होना चाहा तो पूरी शिद्दत से उस पर हावी हुआ था। जाजिम के लब दीवाना वार उसकी बरहना कमर पर रक्स करते उसे एहसास दिला रहे थे उसका सब कुछ जाजिम शाह की मलकियत बन चुका है। जाजिम ने उसकी मैक्सी की बैग की डोरियां खोलते उसकी कमर की जिप भी खोल दी। हेज़ल जाजिम के संभल पर खौफजदा होते कांपने लगी। हेज़ल को सीधा करते उसकी सहमी आंखों में बगौर देखते हुए उसकी मैक्सी शोल्डर से रिमूव की थी। अपने दीवाना वर लम्स की बुछाड़ पूरी शिद्दत से उसके बरहना कंधों पर कर दी। हेज़ल सांस रोके जासिम का लम्स अपने बदन पर बर्दाश्त कर रही थी, जब उसकी गर्दन पर महवे रक्स था जो बहुत शिद्दत बहुत जुनूनियत लिए हुए था। आंखों में मुसलसल अश्के रवां का सैलाब बहते उसकी गर्दन को भुगोने लगा था। जाजिम के लब गर्दन पर उसके मोतियों को चुनने लगे, मगर आंसुओं की बरसात किसी तौर पर कम न हुई तो जासिम ने अपनी ब्राउन सुर्ख आंखें नीली भीगी आंखों पे गाड़ी। पूछ सकता हूँ ये आंसू किसकी मौत पर बहाए जा रहे हैं? जाजिम ने उसके ऊपर से उठते बेड के ग्राउंड के साथ टेक लगाई थी। अपनी पेंट की पॉकेट से सिगरेट निकाल कर उसे लाइटर से जलाते हुए गहरा कश लिया। हेज़ल के बहते आंसू से अपनी हार का बखूबी एहसास दिलाते उसके दिल पर खोलता पानी जैसे अंडेल रहे थे। हेज़ल जाजिम की बात को नज़रअंदाज करते उठकर बैठी ताकि अपना बिखरा सरापा समेट सके, जिसने पास बैठे सितमगर ने पल में तहस नहस कर दिया था। हेज़ल के कांपते हाथ अपनी कमर के जिप पर थे। पास बैठी शख्सियत का खौफ इस कदर था, हाथों की कपकपाहट कम ही ना हो पा रही थी। जासिम ने उसे जिप बंद करते देखा तो उसकी कलाई पकड़े अपनी तरफ खींचा, उसके सीने के साथ आ लगी थी।
जिप खुली होने की वजह से मैक्सी तन से जुदा होने लगी थी, जिसे हेज़ल ने सीने से दबोचे खुद को इस सितम के सामने मज़ीद बिखरने से बचाया था। जाजिम ने एहतजाज़िया मुस्कुराते उसकी कमर पर अपना हिसार मजबूत करते हुए उसकी ज़िप बंद की। किससे छुपा रही है खुद को हेज़ल जाजिम शाह? जानती हो, कुछ देर पहले तुम अपना आप मुझे सौंप चुकी हो। कबूल है कि लफ्ज़ अदा करके मेरी बन चुकी हो। अपने जिस्म जाँ का मुझे मालिक बना चुकी हूँ। वही लफ्ज़ जिनके बारे में तुमने कहा था तुम्हारी कनपट्टी पर बंदूक भी रखूँगा तो तुम नहीं कहोगी। लेकिन हैरत है, तुमने बग़ैर कनपट्टी पर बंदूक रखे ही वो लफ्ज़ बोल दिए। जाजिम ने गहरा मुस्कुराते हुए सिगरेट का धुआं खारिज किया तो हेज़ल सिगरेट के धुएं से एलर्जिक होते खांसी थी और उसके एहतजाइया लहजे से भरपूर अल्फाज सुनते उसके हिसार में मचल उठी। भींगती आंखों से उसे देखती उस द्यो की कैद से निकलना चाहा, मगर उसे खुद में मज़ीद समोता उसकी बेबसी का एहसास बखूबी दिला चुका था। जाजिम ने तंजिया मुस्कुराते उसकी कमर पर अपना हिसार मजबूत करते मज़ीद अपने साथ लिपटाया। हेज़ल बेबसी से जाजिम को देखती रह गई, जिसकी आंखें जीत के नशे से चूर थीं। ऐसे क्या देख रही हो? हेज़ल को खुद की तरफ देखता पाकर जाजिम ने आईब्रो झुकाते अपने दिल की कैफियत पर काबू पाया था। उसकी नीली आंखों में देखकर दिल पहलों में डूब कर उभरने लगा था। बहुत सी ख्वाहिशात दिल में जागी थी। इन नीली आंखों और उसकी धड़कन धड़कन पर अपने लब रखने को दिल पहलों में मचलते तड़पने लगा। हेज़ल नीली आंखों में आंसू लिए जाजिम की जीत के नशे में डूबी आंखों को देख रही थी। जाजिम उसे तकिए पर गिरा कर फिर से उस पर झुका था। हेज़ल की कलाइयाँ अपने हाथों में जकड़े उसे गहरी नज़रों से देखने लगा। हेज़ल गहरी सांस लेती उसे देख रही थी, जो इस पर झुका गहरी प्यासी नज़रों से उसे ही देख रहा था। जिन आंखों में कुछ देर पहले जीत का नशा था, अब उनमें कुछ और दिखाई दे रहा था। इन आंखों में हेज़ल को अपना अक्स बहुत वाजिया दिखाई दिया था। अजब सी दीवानगी बेकरारी थी। अजब सी बेकरारी प्यास थी जासिम शाह की नज़रों में, जिसे हेज़ल महसूस करती अपनी आंखें मीच गईं। वो बंद आंखों से भी जाजिम की नज़रों की तपश खुद पर दीवाना वार महसूस कर सकती थी। जाजिम की सांसों की तपश उसके होंठों पर बिखर रही थी। जाजिम ने अपने होंठ नरमी से हेज़ल के सुर्ख होंठ पर रगड़े तो हेज़ल ने घबरा कर उसका कुछ देर पहले वाला जुनूनी लफ्ज़ याद करते अपना मुंह फेर लिया। जाजिम जो मदहोश था उसकी रूह परवर हवासों पर छाती खुशबू के ज़ेरे असर था। उसका मुंह फेरना जाजिम के तड़पते दिल पर जैसे वार कर गया था। जाजिम ने उसका मुंह दबोच कर उसका रुख अपनी तरफ किया। ख़बरदार हेज़ल, कभी मुझसे यूँ मोड़ा या फिर मुझे झटका तो मैं तुम्हें अच्छी तरह बताऊंगा कि मैं तुम्हारा कौन हूँ। ये ग्रेज़ और रोना धोना क्यों मचा रखा है? छोटी बच्ची तो नहीं हो तुम, जानती होगी निकाह के बाद क्या होता है। जाजिम के सख्त लहजे पर हेज़ल मज़ीद सहमी निगाहों से उसे देखने लगी। निकाह के बाद सुहागरात होती हैं, जिसमें हर दुल्हन चाहे ना चाहे अपने शौहर को खुद को सौंप देती है। जाजिम लहू उतरी आंखों से गर्राया। ये सब कुछ रुखसती के बाद होता है, अभी मेरी रुखसती नहीं हुई। हेज़ल ने जाजिम का हाथ अपनी ठोड़ी से छुड़वाना चाहा, जिस पर वो अपनी गिरफ्त मज़ीद सख्त करता। अपनी उंगलियां मज़ीद उसके गाल में धंसने लगा। रुखसती? जासिम कहते एहतजाया मुस्कुराया। जानती भी हो, आज तुम्हारी रुखसती थी। तुम्हारे प्यारे नाना जान ने आज तुम्हें रुखसत भी कर दिया था। वो तो मैं तुम्हें रुखसत करवा कर नहीं लाया। वैसे क्या बात है, तुम्हारे नाना जान तुमसे इतनी शदीद मोहब्बत क्यों करते हैं? उन्होंने हया की तलाक के बदले तुम्हारा निकाह क्यों रखा था? तुम तो अपने घर वालों के लिए इतनी अहम हो, इतनी ज़रूरी हो, ये मुझे आज पता चला। जाजिम के मजाक उड़ाते तज़हीक से भरे अल्फाज सुनकर हेज़ल ने पूरी कुव्वत से जाजिम का हाथ झटका था और बेड से उतरती दूर जा खड़ी हुई।
بول چکی ہوں وہ لفظ، دے چکی ہوں خود کو آپ کی سپردگی میں۔ ہاں بن چکے ہیں میرے مالک، اور یہ بھی جانتی ہوں اب ساری عمر آپ کے منہ سے ایسے ہی تضحیک بھرے لفظ سنتی رہوں گی۔ نہیں کرتا مجھ سے کوئی پیار، نہیں دیتا مجھے کوئی عزت، نہیں پرواہ کرتا میرے احساسات کی، نہیں ضرورت میں کسی کے لیے، نفرت کرتا ہے میرا ہر رشتہ مجھ سے۔ کیوں؟ میں نہیں جانتی، ایک شخص ہی میری زندگی میں آیا تھا جس نے مجھے عزت ہی تو دی تھی، مگر آپ نے وہ عزت مجھ سے چھین لی وہ عزت بھی۔ ہیزل بیڈ سے نیچے اترتے چیخ پڑی تھی، ماتھے کی بندیاں اتار کر دور اچھال دی۔ جاسم کا چہرہ شدت و اشتعال سے سرخ پڑا تھا، الفاظ تھے کہ لاوا جو ہیزل اس کے پورے بدن پر انڈیل چکی تھی۔ کتنے طوفان اٹھے تھے اس کے دل میں، کیسے طوفانوں پر وہ قابو پائیں اپنے اندر اٹھتے شدید تلاطم پر قابو پا رہا تھا۔ یہ وہی جانتا تھا، ہیزل اس کا عشق ہی نہیں زندگی بھی تھی، مگر اس دل کا کیا کرتا جو اسے کسی اور کے ساتھ دیکھ کر آج بھی تپتی بھٹی کی مانند سے لگ رہا تھا۔ ہیزل کی باتیں جلتی پر تیل کا کام کر گئی تھیں۔ اس کے اندر سر دھنتے سوال جو اسے پانے کے بعد بھی اسے اس سے صدیوں کے فاصلے پر رکھے ہوئے تھے۔ ہیزل ان سوالوں کا جواب مکمل اور واضح طور پر دے کر اس کے بدن میں اٹھتے شعلوں کو ہوا دے چکی تھی۔ ہیزل جو کل رات سے اذیت کی انتہا پر تھی، اپنی کم مائگی کا احساس اسے شدت سے ہو رہا تھا۔ جاسم کے منہ سے تصحیق بھرے الفاظ اس کے اندر کی گھٹن بڑھا کر اسے بلبلانے پر مجبور کر چکے تھے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے وہ سب کہہ چکی تھی جس کا بولنے کے بعد اسے اندازہ ہوا تھا یہ الفاظ کبھی بھی اس انسان کے سامنے نہیں ادا کرنے چاہیے تھے۔ جازم کا سرخ چہرہ، لہو رنگ آنکھیں دیکھ کر اسے اپنے لفظوں کی شدت کا اندازہ ہوا تھا۔ ہیزل منہ پر ہاتھ رکھتے سہمتے ہوئے دیوار کے ساتھ جا لگی۔ اب خوف سے آنکھیں پھیلائے اسے پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ کیا بولا ہے پھر سے کہو؟ جازم اس کی طرف بڑھتا اس کے اطراف میں اپنا ایک ہاتھ مارتا ہوا چلایا۔ ہیزل اس کی چیخ پر مزید سہم کر اپنی آنکھیں موند گئی تھی۔ میری آنکھوں میں دیکھو ہیزل جازم شاہ، جو کہا ہے وہ دوبارہ سے میری آنکھوں میں دیکھ کر کہو۔ جازم اس پر جھکتا کر رایا۔ نہیں دیکھنا ان آنکھوں میں جن میں صرف جیت کا نشہ ہے، میرے لیے کچھ نہیں سوائے تضحیک اور تذلیل کے۔ ان آنکھوں میں دیکھ کر مجھے صرف اپنے قد کا احساس ہوتا ہے جو مجھے جازم شاہ سے بہت چھوٹا دکھا رہا ہے، کیونکہ جازم شاہ نکاح کے 3 بول مجھ سے بلوا کر مجھے خرید چکا ہے۔ جازم شاہ مجھے صرف اپنی باندھی سمجھتا ہے، مجھے جازم شاہ کی ان آنکھوں میں نہیں دیکھنا۔ نہیں دیکھنا مجھے جازم شاہ کو اس جیت کا جشن مناتے ہوئے، نہیں دیکھنا مجھے۔ حیدر شدت غم سے بولتے ہوئے چیخ پڑی تھی۔ جازم اس سے دور ہوتے اسے خون شام آنکھوں سے دیکھنے لگا، اپنے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اپنے لب بری طرح کچل گیا۔ ہیزل اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر بری طرح رو دی تھی۔ جازم اس کو یوں روتے دیکھ کر لمبے گہرے سانس لیتے اپنے اشتعال پر قابو پانے لگا، مگر اشتعال کسی طور پر کم نہ ہوا تو جازم نے سائڈ ٹیبل سے لیمپ اٹھا کر زمین پر زور سے دے مارا۔ ہیزل کی چیخ بلند ہوئی تھی، وہ رونا بھول کر لرزتے ہوئے جازم کو دیکھنے لگی، مگر ہچکیاں نوچ جا رہی تھی۔ جازم کچھ پل سرخ نظروں سے اس کے نازک وجود کو ہچکولے کھاتے لرزتے دیکھتا رہا، پھر کمرے کے دروازے کی طرف بڑھتے وہاں سے واک آؤٹ کر گیا۔ حیا اپنے آفس کولیگ سے اپنی یونیورسٹی فرینڈ مائرہ کو انٹروڈیوس کروا رہی تھی۔ وہ دونوں یونیورسٹی آف کے بعد آفس آئی تھیں۔ وہ ایکسپیرینس کے لیے اس کے آفس میں کام کرنا چاہتی تھی۔ اس نے اس سلسلے میں شاویز سے بات کی تھی۔ شاویز نے اسے ہر فیصلے کی مکمل اجازت دے دی تھی، یہ کہہ کر کہ یہ آفس اس کا بھی ہے، اس لیے اسے کسی بھی چیز کے لیے کسی سے بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں، اور یہ بھی کہ وہ آئندہ اس کے انڈر کام نہیں کرے گی، نہ ہی وہ کسی بھی چیز کے لیے اس سے اجازت لے گی۔ شاویز نے اس کے لیے ایک الگ روم بھی تیار کروا دیا تھا، مگر وہ اپنا کام اپنے کیبن میں ہی بیٹھ کر کرتی تھی۔ اس بات پر بھی شاویز نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، بلکہ ہیزل کے نکاح کے بعد اسے مکمل اگنور کیے ہوئے تھا۔ واؤ حیا، تمہارا آفس بہت شاندار ہے۔
مائرہ نے آفس کے خوبصورت ہال میں نظریں دوڑائیں جو جدید کیبن پر مشتمل تھا۔ سب کولیگ بھی بہت اچھے ہیں۔ مائرہ نے حیا کو دیکھتے ہوئے پھر سے تعریف کی۔ حیا اپنے کیبن کے پاس کھڑی مائرہ کی باتیں مسکراتے ہوئے سن رہی تھی۔ اسی دوران شاویز اپنے آفس سے نکلتا شانزے کے کیبن کی طرف بڑھا۔ شانزے اسے دیکھتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ شاویز اس کے پاس کھڑا کچھ امپورٹنٹ ڈسکس کر رہا تھا۔ دفتن مائرہ کی نظر اس پر پڑی تھی۔ واؤ، وہ ہینڈسم کون ہے حیا؟ مائرہ نے شاویز کو دیکھ کر ہونٹس گیڑے تھے جو ان سے کافی فاصلے پر ایک کیبن کے پاس کھڑا سنجیدگی سے شانزے سے باتیں کر رہا تھا۔ وہ حیا شاویز کو دیکھ کر لب کاٹتے خاموش ہوئی تھی۔ ہاں وہ، مائرہ نے حیا کی آنکھوں کے آگے چٹکی بجائی جو یکٹک شاویز کو دیکھ رہی تھی۔ کہاں کھو گئی؟ مائرہ کے پوچھنے پر وہ خفیف سا مسکرا دی تھی۔ کہیں نہیں، بس ویسے ہی۔ حیا نے ایک نظر شاویز کو دیکھتے ہوئے آہستگی سے کہا، تم نے بتایا نہیں یہ ہینڈسم کون ہے؟ مائرہ ابھی تک شاویز کو اپنی نظروں کے حصار میں لی ہوئی تھی۔ یہ میرا باس ہے، اور تمہیں یہ کہاں سے ہینڈسم لگا؟ حیا نے اپنا لب بے دردی سے کاٹتے ہوئے شاویز پر خفگی بھری نظر ڈالی جو اسے مکمل نظر انداز کیے ہوئے تھا۔ یہ ہے تمہارا کھڑوس باس جس نے تمہارا جینا حرام کیا ہوا تھا؟ مائرہ حیا کے کان میں جھکتے بولی۔ ہاں یہی ہے وہ جس نے میرا جینا حرام کر دیا۔ حیا نے ایک کاٹدار بھیگی نظر شاویز پہ ڈالی جو بلو جینز کے اوپر وائٹ شرٹ پہنے ہوا تھا جس پر بلو سلیو لیس سویٹر پہن رکھا تھا۔ اپنے مخصوص سٹائل میں اپنی شرٹ کہنیوں تک فولڈ کی ہوئی تھی۔ یہ تو بالکل کھڑوس نہیں ہے۔ کتنی شاندار پرسنالٹی ہے یار اس کی۔ مجھے اس سے ملواؤ نا پلیز۔ مائرہ نے آہ بھرتے ہوئے اپنی شارٹ شرٹ کو جین سے تھوڑا اور اوپر کرتے ہوئے اس سے التجا کی۔ اسے تھوڑا اور اوپر کر لو۔ حیا نے ناپسندیدگی سے مائرہ کا یہ عمل دیکھا۔ جس کے لیے تم یہ کر رہی ہو تمہیں ایک نظر نہیں دیکھنے والا، وہ یہاں سے چلا بھی گیا ہے۔ اس لیے کوئی فائدہ نہیں اپنی چیپ ڈریس کو اور چیپ بنانے کی۔ حیا نے شاویز کی پشت کو بھیگی آنکھوں سے دیکھتے ناگواری سے کہا اور اپنے آفس کی طرف بڑھ گئی۔ میری اس ڈریسنگ کہاں سے چیپ ہوگی؟ پہلے تو تم نے کبھی ایسی بات نہیں کی۔ بائی دا وے، تم اپنی ڈریسنگ کے بارے میں کیا کہو گی؟ مائرہ کی بات پر حیا نے مڑتے ہوئے سے گھورا تھا۔ کیا ہوا ہے میری ڈریسنگ کو؟ حیا نے غصے سے ٹیبل پر فائل زور سے پٹکی۔ مائرہ نے حیرت سے حیا کو دیکھا جس کے چہرے پر غصے کی حدت تھی۔ کیا ہوا ہے تمہاری ڈریسنگ کو؟ یہ تم مجھ سے پوچھ رہی ہو؟ مائرہ نے منہ بنایا۔ لک ایٹ یور سیلف حیا۔ جینز شارٹ کی جگہ تم فل آستینوں والے کپڑے پما یہ 2 گز کے دوپٹوں کے ساتھ پہننے لگی ہو۔ چلو یہاں تک تو ٹھیک تھا، پچھلے 6 دنوں سے تم مسلسل وائٹ کلر ہی یونیورسٹی پہن کر آ رہی ہو، اور آج بھی تم نے وائٹ ہی پہن رکھا ہے۔ کیا دنیا میں اور کلر ختم ہو گئے ہیں؟ مائرہ نے تنزن منہ بناتے ہوئے اس کے وائٹ لباس پر چوٹ کی۔ وائٹ کہاں پہن رکھا ہے؟ پنک بھی تو ہے اس میں۔ حیا مائرہ کی بات پر آہستگی سے کہتے ہوئے اپنا لیپ ٹاپ کھولتے ہوئے مصروف ہو گئی یا پھر خود کو مصروف دکھانے کی کوشش کی۔ یہ پنک ہے؟ مائرہ نے تیوری چڑھاتے ہوئے حیا پہ نظر ڈالی جو وائٹ کلر کی ٹراؤزر پر شارٹ وائٹ شرٹ پہنے ہوئی تھی جس پر بڑا سا وائٹ نیٹ کا دوپٹہ ایک کندھے پر ڈال رکھا تھا جس پر کہیں کہیں چھوٹے چھوٹے پنک کلر کے پھول کڑے ہوئے تھے۔ لگتا ہے تمہیں وائٹ کلر کا obsession ہو چکا ہے، مائرہ بڑبڑائی۔ مائرہ کی بڑبڑاہٹ وہ بخوبی سن چکی تھی۔ کیا بتاتی، اسے وائٹ کلر سے نہیں بلکہ جس کے لیے وہ وائٹ کلر پہنتی تھی اس کا obsession ہو چکا ہے۔ حیا، مائرہ نے لجاجت سے حیا کو پکارا۔ چاشنی بھرا لہجہ سن کر حیا مسکرائی تھی۔ یہ لہجہ تب مائرہ کو ہوتا جب اس سے کام ہوتا۔ ہاں بولو، اب کیا کام ہے مجھ سے؟ حیا نے مسکراتے ہوئے مائرہ کو دیکھا جو اپنی چیئر گھسیٹ کر اس کے مقابل آ بیٹھی تھی۔ پلیز اپنے باس کے ساتھ مجھے فکس کروا دو، میرا اس پر دل آ چکا ہے۔ پلیز حیا، کسی بھی طرح میری اس سے بات کروا دو، پھر میں خود ہی اسے اپنی اداؤں کے جال میں پھنسا لوں گی۔ مائرہ نے ایک ادا سے کہتے اپنے بال جھٹکے تھے۔ حیا مائرہ کو تاثر سے دیکھتی رہ گئی تھی۔ اپنا ٹھڑک پن اپنے پاس رکھو،
یہاں تمہاری دال نہیں گلنے والی، حیا مصنوعی غصے سے بولی۔ مائرہ کی مذاق کرنے کی عادت سے واقف تھی، جو یوں ہی ہانکتی رہتی تھی۔ ہاں صحیح کہہ رہے ہو، میری دال بالکل نہیں گلنے والی۔ تم اتنی حسین ہو، اس نے تمہیں گھاس نہیں ڈالی تو میرے چانسز تو صفر ہیں۔ مائرہ نے ٹھنڈی ہوا بھرتے مایوسی سے سر ہلایا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہاری بات کا؟ حیا نے غصے سے لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے مائرہ کو گھورا، جو کب سے شاہویز نامہ کھول کر اس کے تپتے جلتے دل پر کھولتا پانی ڈال رہی تھی۔ یہی کہ تم اتنی حسین ہو، اصولاً تو تمہارے باس پلس کزن کو تم سے پیار ہو جانا چاہیے تھا، مگر دیکھو آج اس نے تمہیں کیسے مکمل اگنور کر رکھا تھا، تمہیں ایک نظر نہیں دیکھا۔ جب تمہاری جیسی حسین لڑکی اسے متاثر نہ کر سکے تو میری طرف وہ کیوں دیکھے گا؟ مجھ سے وہ متاثر ہو جائے۔ ناممکن ہے یہ تو، مائرہ کی سادگی سے کہی ہوئی بات حیا کے دل کے کئی چرکے لگا چکی تھی۔ حیا غصے سے اپنا لیپ ٹاپ اٹھائے اپنے آفس سے نکلتی اپنے کیبن کی طرف بڑھی۔ اسے آج کل زیادہ غصہ نہیں آنے لگا۔ مائرہ حیا کے ایٹیٹیوڈ کا سوچتے کندھے اچکاتے حیا کے پیچھے لپکی۔ حیضل تیار ہو کر کار پورچ کی طرف آئی، جہاں جازم گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ حیضل کے آنے کے بعد جازم نے بنا اس پر نظر ڈالے اپنی گاڑی کی طرف بڑھتے فرنٹ سیٹ سنبھالی تھی۔ حیضل کے بیٹھنے کے بعد اس نے گاڑی سٹارٹ کی۔ جازم نے ڈرائیو کرتے چٹتی سی نظر اس پر ڈالی، جو بلیک ڈریس میں دھمک رہی تھی، دوپٹہ گلے میں ڈال رکھا تھا۔ ہونٹوں پر پنک لپسٹک لگائی ہوئی تھی، بالوں کی سائڈ ڈھیلی سی چٹیاں بنائی ہوئی تھی۔ جازم نے اپنی پوری توجہ ڈرائیونگ پر مرکوز کی، مگر نظر بھٹکتی ہوئی اپنی بیوی کے پیور کی باریک سلیو سے نظر آتے دودھیا بازوؤں پر چلی گئی۔ حیضل نے دوپٹہ آج گلے میں ڈالا ہوا تھا، جس سے اس کے بدن کے دلکش خد و خال اور دھمکتے دودھیا بازو کی دلکشی کئی گنا بڑھ کر دیکھنے والوں کو اپنی طرف بری طرح متوجہ کر رہی تھی۔ یہ کیسے دوپٹہ لے کر رکھا ہے آج؟ جازم نے حیضل کے دلکش خد و خال سے بمشکل اپنی نظریں ہٹاتے سخت لہجے میں پوچھا۔ کیا مطلب؟ حیضل نے نا سمجھی سے جازم کو دیکھا۔ مطلب یہ کہ مجھے لگتا ہے تمہیں حیا کی ہوا لگ چکی ہے، اس لیے یہ اوٹ پٹانگ فیشن کر رہے ہیں۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا، اگر تم کبھی حیا بن بھی گئی تو میں کبھی شاویز بھائی نہیں بنوں گا۔ جازم کے سخت لہجے میں کہی ہوئی بات پر وہ بھی ناسمجھی سے جازم کو دیکھ رہی تھی۔ دوپٹہ ٹھیک طرح سے لو اپنا، جازم نے درست لہجے میں حکم دیا تو حیضل اپنا دوپٹہ اچھی طرح خود پر پھیلاتے ہوئے رخ موڑے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگے۔ آج ایک ہفتے بعد دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا، وہ بھی جازم نے اسے فون پر تیار ہو کر نیچے آنے کو کہا تھا۔ کہاں لے کر جا رہے ہیں مجھے؟ گاڑی میں خاموشی کا وقفہ طویل ہوا تو حیضل نے پوچھ لیا۔ آفس جا رہے ہیں ہم۔ اسمارٹ اور سنجیدگی بھرے لہجے نے حیضل کو چونکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ آفس یعنی پھر سے اسے نیچا دکھانے؟ اس کی بے عزتی کرنے کے لیے لے کر جا رہا ہے؟ اس کے چہرے کی سنجیدگی اور درستگی نے اسے یہی سوچنے پر مجبور کیا تھا۔ آفس میں کیا کروں گی؟ حیضل کا لہجہ نم ہوا تھا۔ کیا کرو گی مطلب؟ اوبویسلی میرے لیے کافی بناؤ گی، اور کیا کرو گی وہاں پر تم؟ حیضل کے لہجے کی نمی کو بغور محسوس کرتے بے تاثر لہجے میں جواب دیا۔ جازم نے ڈرائیو کرتے ہوئے چٹتی سی نظر اس کے گال پر لڑکتے موتیوں پر ڈالتے اپنے جبڑے بیتے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی۔ آفس بلڈنگ سے داخل ہونے کے بعد حیضل اس کی تقلید میں چلتے ہوئے لفٹ کی جانب بڑھی ہی تھی۔ جازم شاہ کا برا ہاتھ اس کی کلائی پر نرمی سے آن ٹھہرا تھا۔ حیضل کی کلائی نرمی سے تھامتے ہوئے وہ سیڑھیوں کی جانب بڑھا۔ حیضل اس کی نرم گرفت اور اسے سیڑھیوں کی جانب بڑھتا دیکھ کر بڑھتا حیرت میں تھی۔ وہ اس کی کلائی تھامے ہی آفس سٹاف کی جانب بڑھا۔ تمام آفس سٹاف نے جازم کو دیکھتے اپنی اپنی نشستوں سے کھڑے ہو کر اسے ویلکم کیا تھا۔ مبارک ہو میم، ماریا نے آگے بڑھتے حیضل کو پھولوں کا بکے پکڑاتے ہوئے مبارکباد دی۔ آپ سب جانتے ہیں
حیزل اب مسز جازم ہیں تو آج سے آپ سب حیزل کے انڈر کام کریں گے، انہیں بھی آپ سب وہی رسپیکٹ دیں گے جو آپ مجھے دیتے ہیں۔ ہوپ سب اس بات کا خیال رکھیں گے، ان کی حکمت دولی میری حکمت دولی ہے، ٹھیک ہے مس ماریا؟ جازم نے اسپیشلی ماریا پر اپنی سرد نظریں کاٹتے ہوئے کہا۔ ماریا اور تمام آفس سٹاف نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ جازم حیزل کا ہاتھ نرمی سے تھامے آفس کی جانب بڑھا۔ حیزل تو حیرانگی سے جازم کا یہ رویہ دیکھ رہی تھی، اسے ایسے محسوس کروا رہا تھا جیسے وہ کوئی کانچ کی گڑیا ہو۔ اپنے آفس میں جانے کی بجائے جازم اس کا ہاتھ تھامے اپنے والے ساتھ والے کمرے میں داخل ہوا۔ حیزل یہ آج سے تمہارا آفس ہے، یہ آفس اور یہاں کی ہر چیز آج سے تمہاری ہے، تم جیسے چاہے یہاں پر رہو، جو بھی فیصلہ کرو آفس سٹاف کو لے کر، آج سے تمہارا ڈیسیژن، تمہاری بات حرف آخر ہوگی، مجھ سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جازم نے اسے ٹیبل کے ساتھ لگائے، اس کے گرد ٹیبل پر اپنے دونوں ہاتھ جمائے تھے۔ حیزل حیرانگی اور صدمے سے جازم شاہ کا روپ دیکھ رہی تھی۔ اتنی نرمی سے بھی بات کر سکتے ہیں، اس کا دل نہیں مان رہا تھا۔ جازم نے اس کی آنکھوں میں چھپی حیرت جان لی تھی۔ جازم نے مسکراتے ہوئے اس کی سائڈ چٹیا کے بل نرمی سے کھولے۔ ایسے زیادہ اچھی لگتی ہو، مگر یہ بناؤ سنگھار صرف جازم شاہ کے لیے ہونا چاہیے۔ یہ بال تم صرف میرے سامنے کھولو گی۔ جازم نے اس کے گال گلابی لبوں پر اپنی انگلیاں نرمی سے پھیرتے ہوئے استفسار بھرے لہجے میں یقین دہانی چاہیے تھی۔ جی، حیزل نے جازم کی خمار زدہ سرخ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جلدی سے گردن ہلائی۔ جانتا تھا تم یہی کہو گی، تم بہت اچھی ہو حیزل۔ حیزل بھیگی آنکھوں سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ مجھے غصہ ذرا جلد آتا ہے، اگر مجھے کبھی غصہ آئے تو مسکرا کر مجھ سے لپٹ جانا، خود ہی پرسکون ہو جاؤں گا۔ جازم نے اپنے لب اس کے گال پر رکھے۔ جی، حیزل اس کی قربت اور اس کی گرم تپش زدہ سانسوں سے گھبراتے ہوئے بولی۔ جیسے مجھ سے دور ہوتے اس کے لرزتے بدن پر نظر ڈالے مسکرایا تھا۔ حیزل اپنی عزت کروانے کے لیے، اپنے حق کے لیے بولنا پڑتا ہے، اپنے لیے آواز اٹھانی پڑتی ہے۔ اگر تم ایسے ہی ہر کسی کے سامنے خاموش رہو گی، ایسے ہی ہر کسی سے ڈر جاؤ گی تو کسی بھی جگہ اپنی موجودگی کا احساس نہیں کرواؤ گی، تمہیں کوئی اہمیت نہیں دے گا۔ ان نیلی آنکھوں میں ڈر صرف جازم شاہ کے لیے ہونا چاہیے، مجھے صرف تم مجھ سے ڈری سہمیت چاہیے ہو۔ آج کے بعد یہ ڈر صرف جازم شاہ کے لیے ہوگا، بلکہ تمہارا مسکرانا، رونا، ہر جذبہ صرف جازم شاہ سے مشروط ہوگا۔ تم صرف میری ہو حیزل، تمہیں دیکھنا تو دور کی بات، اب کوئی تمہارا ذکر بھی کرے مجھے یہ گوارا نہیں ہوگا۔ جازم کے جنونیت بھرے جملوں پر حیزل کا دھڑکتا دل مزید دھڑکنے لگا تھا۔ جازم اس کے نرم ہونٹوں پر جھکے نرمی سے اس کی سانسیں اپنے اندر انڈیلنے لگا۔ حیزل جازم کی شرٹ مٹھیوں میں دبوچے اس کے نرم لمس کو آنکھیں بند کیے محسوس کر رہی تھی، مگر یکدم جازم کے لمس میں بھی اس کے لفظوں کی طرح جنونیت آ ٹھہری تھی۔ حیزل نے سسکتے ہوئے اس کی شرٹ کو اور زور سے دبوچا تھا۔ حیا اپنے کیبن میں بیٹھی مائرہ کے ساتھ ڈیزائنز پر کام کر رہی تھی۔ حالہ ان کے پاس سے گزرتی شاویز کے آفس کی جانب بڑھی۔ واؤ، شی از سو گارجیس، ہو از شی؟ مائرہ نے حالہ جہانگیر کو دیکھتے ہوئے پوچھا، جو وائٹ ٹائٹ پینٹ کے ساتھ بےحد ریڈ شارٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی، جس پر ریڈ سٹائلش سا کوٹ پہن رکھا تھا۔ کھلے بالوں اور ریڈ لپسٹک میں وہ بےحد حسین لگ رہی تھی۔ مائرہ کی تعریف پر حیا نے ایک نظر حالہ کو دیکھا، پھر نظریں جھکا کر اپنے کام میں مصروف ہو گئی، مگر دل میں جلن کی شدید لہر اٹھی تھی۔ اب مجھے پتہ چلا تمہارا وہ کھڑوس باس تمہاری طرف کیوں نہیں دیکھتا۔ مائرہ کی بار بار ایک ہی بات پر حیا نے ضد چھوڑتے اپنی فائل بند کرتے پینسل اٹھا کر ٹیبل پر پھینکی۔ تم کوئی اور بات نہیں کر سکتی، اس لیے تم یہاں پر آئی ہو یہ فضول باتیں کرو۔ حیا نے لب بھینچتے ہوئے کہا۔ حالہ کو شاویز کی آفس کی طرف جاتا دیکھ کر دل بے سکون ہو گیا تھا۔ مائرہ کی بار بار ایک ہی رٹ پر غصہ پوری قوت سے اونچ کر آیا۔ ڈیم شور حیا، تمہارے باس کا افیئر چل رہا ہے اس لڑکی کے ساتھ جو ابھی یہاں سے گزری ہے۔
ماہرہ کے ایک شوشے پر حیا کا دل کیا تھا ماہرہ کی چلتی زبان کو کاٹ ڈالے، جو کب سے اس کے جلے دل کو اور جلائے جا رہی تھی۔ کیا بکواس ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، حیا نے جیسے خود کو تسلی دی تھی۔ شاویز کی گہری لا تلکی کی وجہ یہ تو نہیں وہ اور حالہ پھر سے ایک دوسرے کے قریب تو نہیں آ گئے؟ دل و دماغ میں اس خیال کے سماتے ہی وہ شدید بے چین ہوئی تھی۔ ایسا ہی ہے، کتنی خوبصورت تھی اور کیا غضب کی ڈریسنگ کر رکھی تھی۔ آئی تھنک دے لک پرفیکٹ ایچ ادر۔ تمہارے باس کی پرسنالٹی کے بالکل مطابق ہے۔ تمہارا باس یقیناً اس لڑکی کی زلفوں اور اداؤں کا اسیر ہے۔ مائرہ نے پینسل دانتوں تلے دبائے آنکھ میں کرتے کہا۔ تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے، وہ اس کمپنی کی ماڈل ہے۔ اس کے اور شاویز کے بیچ کچھ نہیں ہے۔ حیا اب کی بات بری طرح چنچلاتے تبھی انداز میں چیخ پڑی، دیکھو حیا، اگر یہ لڑکی تمہارے باس کے کمرے میں 15 منٹ سے اوپر رہی تو سمجھو ان کے درمیان کچھ نہیں ہے۔ اگر 15 منٹ سے زیادہ یہ تمہارے باس کے کمرے میں رکی تو سمجھو اندر رومانس ہو رہا ہے۔ میں اپنی ہاں کر اپنے کام میں مصروف ہو گئی تھی۔ حیا مائرہ کی باتوں پر سر جھٹکتے اپنے دل میں اٹھتے شدید بھانبروں پر قابو پاتے اپنے کام میں مصروف ہو گئی، مگر دل عجیب وہموں میں گرتے بار بار اسے ٹائم چیک کرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ 15 منٹ سے زائد ٹائم گزرنے کے بعد حیا کی ضبط کا پیمانہ چھلک پڑا۔ بے چینی سے پہلو بدلتے ہوئے ایک دفعہ پھر سے ہال میں لگے بڑے سے وال کلاک پر نظریں دوڑائیں۔ آنکھیں شدت گریہ سے گلابی ہوتی بھیگ اٹھی تھی۔ حیا غصے سے اٹھتے پیر پٹکتے شاویز کے آفس کی جانب بڑھی۔ ابھی وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتی حالہ جہانگیر نکلتی دکھائی دی۔ کیسی ہو حیا؟ حالہ نے مسکراتے ہوئے اپنے کرل بالوں کو جھٹکتے ایک ادا سے پوچھا۔ ٹھیک ہوں حالہ، آپ بھی؟ آپ یہاں پر کیا کر رہی ہیں؟ حیا نے شرربار نگاہوں سے حالہ کو اوپر سے نیچے تک گھورا تھا۔ تمہیں کوئی پرابلم ہے میرے یہاں ہونے سے؟ حالہ جہانگیر نے حیا کے چہرے پر نظریں دوڑائی، جہاں شدید جلن اور آنکھوں کے گوشوں میں ابری نمی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے اور شاویز کے بیچ فاصلے صرف اسے نہیں پورے آفس سٹاف کو صاف دکھائی دے رہے تھے۔ شاویز سے طلاق لینا چاہتی ہے؟ سائمہ نے اسے سب کچھ بتا دیا تھا کہ ہیزل کی نکاح میں کیا ہوا، مگر اب حیا کی بھیگی آنکھیں اور جلن زدہ چہرہ کچھ اور ہی کہانی سنا رہا تھا۔ حالہ نے غصے سے حیا پہ نگاہ ڈالی، جو پتہ نہیں شاویز کا پیچھا کب چھوڑنے والی تھی۔ اس سے پہلے حیا حالہ کی بات کا جواب دیتی شاویز آفس سے باہر آیا۔ حیا، تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ شاویز نے ایک نظر حیا پہ ڈالتے اپنے موبائل سکرین پر نظریں مرکوز کی۔ شاویز کا ایسی نظریں چرانا حیا کو اذیت کی انتہا پر لے گیا تھا۔ چہرہ لال بھوکا ہوا تھا جسے حالہ دیکھتی ہے استہزائیہ مسکراہٹی۔ مجھے اپنی ڈیزائن آپ کو دکھانے تھے، وہ ایک نظر دیکھ لیں آپ۔ حیا نے شاویز کے چہرے پر بے چینی سے نظریں دوڑائے کہا۔ شاویز کے چہرے پر حالہ کے لیے جذبات ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی۔ شاویز کے ہونٹوں کو بغور دیکھتے حالہ جہانگیر کے ہونٹوں پر نظریں دوڑائیں۔ اس کے ہونٹوں پر ویسے ہی ریڈ لپسٹک موجود دیکھ کر حیا نے گہرا سانس لیتے اپنی بھیگی آنکھوں کے گوشے رگڑے، ورنہ مائرہ کی رومانس والی بات پر کلیجہ منہ کو آنے لگا تھا۔ شاویز کے رومانس کرنے کا انداز جانتی تھی، جو ہمیشہ ہونٹوں سے شروع ہوتا تھا۔ ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، مجھے حالہ کے ساتھ لنچ پر جانا ہے۔ آپ اپنے ڈیزائن میں سنیہا کو دکھا دیں۔ شاویز اجنبیت سے کہتے ہوئے وہاں سے نکل گیا۔ حالہ جہانگیر بھی مسکراتی ہوئی شاویز کے ہم قدم ہوئی تھی۔ حیا اسٹل سی وہیں پر کھڑی رہ گئی تھی، دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے اپنی گہری ہوتی سانسوں پر قابو پاتے اپنی آنکھیں بے دردی سے رگڑیں، مگر بہنے لگے آنسو متواتر گالوں پر بہنے لگے۔ وہ غصے سے اپنے ٹیبل کی طرف بڑھتی اپنا کراس ورڈ چھوٹا سا بیگ اٹھائے روتے ہوئے تیزی سے آفس سے نکل گئی۔ مائرہ حیرانگی سے حیا کو بھیگی آنکھوں اور سرخ چہرے کے ساتھ تقریباً بھاگتے ہوئے آفس سے نکلتا دیکھ رہی تھی۔
کے جانے کے بعد مائرہ نے حیا کی اسکیچنگ والی فائل اٹھا کر دیکھی تو اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ مائرہ نے وہ اسکیچ والا پیج ہاتھ میں پکڑ کر دیکھا تو بے یقین ہوئی تھی۔ وہ شاویز کا اسکیچ تھا جو کافی حد تک بگڑا ہوا تھا، جس پر بڑا بڑا مونچھوں والا ہٹلر لکھا ہوا تھا۔ اس کی نیچے لکھی تحریر نے مائرہ کو چونکنے اور بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ عشق میں تیرے ہم کیا سے کیا ہو گئے، بھول کر یہ جہاں بس تمہارے ہو گئے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی حیا اپنے باس کے عشق میں مبتلا ہو چکی ہے۔ مائرہ زیر لب بڑبڑائی تھی۔ اسے اب حیا کے رونے کی وجہ سمجھ آئی تھی۔